नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अब से चंद घंटे पहले हम ख्याल ग्रुप ने जो जहांगीर खान तरीन को सपोर्ट करता है, जिसमें नेशनल असम्बली के मेंबरान भी हैं तहरीक इंसाफ के, और उसमें पंजाब असम्बली के मेंबरान भी हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात की। ये मुलाकात है जो मतवक्को थी। इस मुलाकात से निकलने के बाद, इस मुलाकात की अहमियत भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस मुलाकात से निकलने के बाद राजा रियाज साहब ने, जो इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं, उन्होंने ये दावा किया कि वज़ीर आज़म ने बहुत ही हमदर्दी से उनके तमाम मुतालबात सुने हैं, और वज़ीर आज़म ने पूरा रीएश्योर किया है, उनको एहतमाद दिलाया है कि जहांगीर खान तरीन साहब के साथ मुकम्मल इंसाफ होगा। ये और बात है कि ज़राए ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म के सामने जो दोनों तजवीज़ रखी हम ख्याल ग्रुप ने कि एक कमीशन बनाया जाए या FIA की इन्वेस्टिगेशन को रोका जाए, इन दोनों जो है तजावीज़ को मानने से वज़ीर आज़म ने इनकार कर दिया। ताहम उन्होंने कहा कि मैं इंसाफ करूँगा। राजा रियाज साहब ने कहा क्या, वो मैं आपको सबसे पहले सुनाता हूँ। अच्छे माहौल में मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म साहब ने मुकम्मल तौर पे ये यकीन दिलाया है कि हर सूरत इंसाफ होगा, सबको इंसाफ मिलेगा। किसी के साथ जो हमें खदशात थे कि हमारे साथ रवैया जो है वो खुसूसी तौर पे किया जा रहा है, वज़ीर आज़म साहब ने उसकी इंश्योरेंस दी है कि इस तरह का सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी के साथ इस तरह की ज़्यादती हो। और उन्होंने उसके लिए कहा है कि मुझे थोड़ा टाइम दे, इंशाअल्लाह ताला तमाम इंसाफ के तकाज़े जो हैं वो पूरे किए जाएंगे। नाज़रीन, ये हकीकत है जो ज़राए कहते हैं कि वज़ीर आज़म के सामने जो तजावीज़ रखी हम ख्याल ग्रुप ने, शायद वज़ीर आज़म ने उनको मानने से इनकार कर दिया। लेकिन वज़ीर आज़म से हम ख्याल ग्रुप की मुलाकात की जो अहमियत है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसे रद्द नहीं किया जा सकता। और ये अहमियत उस वक्त वाज़े हो जाती है, सियासी अहमियत, जब हम पंजाब की असम्बली के अंदर हम ख्याल ग्रुप के नंबरान को देखते हैं। अगर एक टेबल जो है प्रोड्यूसर साहब आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं कि पंजाब असम्बली के अंदर मौजूदा सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 10 मेंबरान के साथ मिलकर टोटल जो स्ट्रेंथ है PTI की हुक्मरान जमात की पंजाब में वो 191 की है। लेकिन जहांगीर खान तरीन हम ख्याल ग्रुप अरकान असम्बली जो है वो 22 की तादाद में है, बाज़ दफ़ा इनको 23 भी बताया जाता है। अगर इन 22 लोगों को इसमें से निकाल दें तो पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी स्ट्रेंथ सिर्फ 149 रह जाती है। पाकिस्तान काफ लीग को डाल लें 10 तो भी 169 होती है, जबकि अपोजिशन के पास 173 मेंबरान हैं पंजाब असम्बली के अंदर। इसका मतलब यह है कि बजट के वोट में ये लोग वहाँ पे नहीं आते, या अगर काफ लीग जो वैसे भी हुकूमत कभी इधर होती है कभी उधर होती है, वो भी ऐन वक्त पे नज़र नहीं आती, तो हुकूमत को बजट में और पंजाब असम्बली के अंदर शदीद तरीन सियासी मुश्किलात का और शिकस्त का सामना हो सकता है। ताहम हम ख्याल ग्रुप और जहांगीर खान तरीन मुसलसल के कह रहे हैं, जैसे कि राजा रियाज साहब ने बाहर निकल के कहा कि हम इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। लेकिन जो माना खेज बात उन्होंने की है वो उन्होंने ये कही कि हम ख्याल ग्रुप जारी रहेगा। और ये बात क्यों माना खेज है ये मैंने आपको इस नंबर्स एनालिसिस से स्क्रीन के ऊपर दिखाई। अब मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं हम ख्याल ग्रुप के रहनुमा पंजाब के मिनिस्टर हैं जनाब मोहम्मद अजमल चीमा साहब, मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। वेरी वार्म वेलकम टू चीमा साहब। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब अली मोहम्मद खान साहब एक वीडियो लिंक के ज़रिए, और मुझे ज्वाइन कर रही हैं PMLN की रहनुमा जनाब शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा लाहौर से एक वीडियो लिंक के ज़रिए। सो आई वेलकम ऑल माई गेस्ट। मैं अपने तमाम गेस्ट को दोबारा वेलकम करता हूँ, सीधा मैं चलता हूँ। चीमा साहब जो है मेरे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब से बात का आगाज़ करते हैं। चीमा साहब, जब राजा रियाज साहब बाहर से निकले और जो चीज़ उनके बयान से छपी है आप लोगों के हम ख्याल ग्रुप की तरफ से, वो तो ये है कि वज़ीर आज़म ने बड़ी हमदर्दी की, बड़ी शफ़क़त की और आप लोगों के मुतालबात मान लिए। आप इस मीटिंग में ज़ाती तौर पर मौजूद थे? जी इंशाअल्लाह। अच्छा, अगर आप इस मौजूद थे तो ये भी फिर खबर लग रही है मसलसल कि जो 2-3 तजावीज़ आपने वज़ीर आज़म साहब के सामने रखी हैं कि बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब को इसमें से हटा दिया जाए, ये फवाद चौधरी साहब को इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया जाए, या ये FIA को इंक्वायरी से रोक दिया जाए, या एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जिसके लिए आपने नाम दिए, उन दोनों तीनों तजावीज़ को वज़ीर आज़म ने रद्द कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया भाईजान। जहाँ पे जो बात हो रही है मेरे ख्याल में इसकी हकीकत नहीं है। किस चीज़ की? कि वज़ीर आज़म साहब ने सारी बातों से डिनाई कर दिया। अच्छा। वज़ीर आज़म ने सारी बातें हमारी सुनी हैं, हमारे पैनल्स को सुना है और एग्री किया है कि इंशाल्लाह वो मेरिट पे तफ्तीश करवाएंगे
FIA کے آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ابو بکر صاحب کو پینل میں دے دیا گیا ہے کہ انویسٹیگیشن ان کے ذمہ لگا دی گئی ہے. کن کے ذمہ لگا دی گئی؟ ابو بکر صاحب ہیں FIA کے. اچھا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے انویسٹیگیشن کر رہے تھے، انکوائری کر رہے تھے رضوان صاحب، ان کو ہٹا دیا گیا؟ ہاں، ان سے یہ پینل میں ابو بکر صاحب کو پینل میں لے کر آئے ہیں. اور ساتھ ہی اس کی اور بھی اندر جو حقیقت کی باتیں ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو وزیر اعظم صاحب نے ساری باتیں مانی ہیں. جوڈیشل کمیشن تو نہیں مانا آپ نے؟ انہوں نے کہا کہ پہلے ایک طریقہ کار ہے، پہلے FIA کی جو ہے مکمل انویسٹیگیشن ہوگی، تو جب یہ مکمل انویسٹیگیشن ہو جائے گی اس کے بعد اگر کسی پینل پہ کسی جگہ پہ آپ کو ضرورت ہو کہ آپ پھر آگے جانا چاہتے ہیں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری ہو تو پھر ہم اس کو دوبارہ اس پہ. تو یعنی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اگر FIA کی انکوائری سے مطمئن نہیں ہوں گے، لیکن وزیر اعظم کی تو شروع سے پوزیشن یہ رہی ہے کہ اگر کسی کے اوپر بھی کوئی الزام لگ جاتا ہے تو اس کو پہلے اپنا نام کلیئر کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ PMLN کے لیے بھی یہی ہے، PPP کے لیے بھی یہی ہے، اور PTI کو ظاہر ہے اس کے اصول کو فالو کرنا پڑے گا. تو پھر آپ لوگوں کو شکایت ہے کیا؟ اگر الزام لگ گیا ہے تو FIA سے کلیئر میں ظاہری بات ہے جی. میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. ہمیں کسی کے ساتھ کوئی شکایت نہیں ہے. ہماری شکایت یہ ہے کہ ترین صاحب کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی. کیسے؟ 80 ملیں ہیں جو شوگر کی ملیں ہیں، اور ان میں سے جو شارٹ لسٹ 20 ہوئی ہیں، اور سب سے زیادہ 3 FIR جو ہیں وہ ترین صاحب پر ہوئی ہیں. تو ہمارا ساری ٹیم کا موقف یہ تھا کہ ترین صاحب کے ساتھ فرد واحد کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ باقی بھی تو پارٹی کے اندر ملوں کے مالکین ہیں، ان کے ساتھ جو ہے میرٹ پہ تفتیش نہیں ہو رہی، اور جو جیسے دوسرے ملز آنرز ہیں ان کے خلاف بھی میرٹ پہ بات نہیں ہو رہی. ہمارا موقف یہ تھا کہ آپ ترین صاحب کے ساتھ جو کچھ اندر سے لوگ پارٹی کے اندر دراڑیں ڈال رہے ہیں اور ترین صاحب کو پیچھے لے کر جا رہے ہیں تاکہ وہ ترین صاحب پیچھے ہٹیں اور پارٹی کے اندر اور لوگوں کی جگہ بنے. تو ہم نے یہ تو نہ ترین صاحب کی یہ خواہش ہے کہ وہ انکوائری کے نہ کروائیں گے یا وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوں گے. وہ پورے طریقے اپنے پوری تیاری سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ جو 3 FIR ہیں ان کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو میں بس جلدی میں لیکن آپ کے سامنے میں کچھ چیزیں لے کر آتا تو ان میں کہیں پہ بھی شوگر کی ایسی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے کہ ان کے خلاف شوگر کی وجہ سے وہاں پہ ان کو. اچھا، میں ذرا چیک کروں کہ علی محمد خان صاحب جو ہیں. علی محمد خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب. علی محمد خان صاحب، جب میں پروگرام سے پہلے آپ سے بات کر رہا تھا تو 100% ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی تھی، بالکل آپ کی بھی کلیئر تھی. سوال آپ سے پوچھنے لگا تو عجیب بدقسمتی ہے کہ وہ آپ کا اسکائپ جو ہے وہ فریز ہو گیا. اب میں بڑا دلچسپ میرا آپ کے ذریعے سوال، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی جماعت پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم پاکستان جو ہیں اپنے ہی اس آرگومنٹ کے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی کا آرگومنٹ ہے اس میں پھنس گئے ہیں، اور کوئی بھی کسی قسم کا الزام لگا کر PMLN ہو یا PPP ہو یا سول سوسائٹی ہو وزیر اعظم کو اور آپ کی جماعت کو ڈیفینسو پہ ڈال دیتا ہے؟ آپ پھنس گئے. مطلب یہ جہانگیر خان ترین کے خلاف جو کیس FIA نے بنایا ہے یہ تو اس طرح کا کیس ہی نہیں ہے کرپشن کا، یا اس کا شوگر کی پرائس ہائیک سے بھی تعلق نظر نہیں آ رہا. تینوں کیسز جو ہیں وہ ان کی کمپنی جو ہے پبلک لمیٹڈ کمپنی JDW، اس کے شیئر ہولڈر اور اس کی انٹرنل ڈیسیجن میکنگ سے ان کا تعلق ہے. لیکن یہ کیس آپ کا بن گیا ہے، حالانکہ بات ہو رہی ہے، پبلک کو بتایا گیا تھا کہ انہوں نے شوگر کی قیمتیں اوپر کر دیں. اس پہ کیا ہے آپ کا استدلال؟ شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو جو ایک بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج جو کچھ ہمارے محترم ممبران اسمبلی، صوبائی اور قومی اسمبلی کے وزیر اعظم صاحب سے ملے ہیں، واپس باہر آ کے جو راجہ ریاض صاحب نے گفتگو کی ہے تو وہ مطمئن آئے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب نے ان کو یقین دلایا ہے کہ ذاتیات یا پرسنل کسی کو ٹارگٹ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شائستہ پرویز ملک صاحبہ، اس JKT افیئر پہ اس وقت آپ کی پارٹی کی کیا پوزیشن ہے؟ محترمہ مریم نواز صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کہ JK ہم خیال گروپ جو ہے وہ آپ سے ان ٹچ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ڈاکٹر صاحب فار ہیونگ می. دیکھیں میں ایک بات کہوں گی کہ دیکھیں جو ہو رہا ہے نا بہت انٹرسٹنگ ہے اف یو اسٹڈی دا ہول تھنگ کہ ہو کیا رہا ہے
یہ لوگ تو ان ٹچ بہت دیر سے ہیں، بیکاز انہیں پتہ ہے کہ یہ دوبارہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے جو حالات بنے ہوئے ہیں. تو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ تو وہ اب الیکشن لڑ نہیں سکتے، تو ادھر ادھر تو وہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، اور ان کو پنجاب والے لوگوں کو پاکستان مسلم لیگ نواز سے بہتر پارٹی جس نے ڈیلیور کی ہے، اس سے بہتر پارٹی اس وقت کوئی نہیں نظر آتی. لیکن جو آپ یہ سارا سیناریو دیکھ رہے ہیں، آئی فائنڈ اٹ سو انٹرسٹنگ کہ جب ہمیں شکایات تھیں شہزاد اکبر صاحب کے خلاف، نیب میں جب بشیر میمن صاحب بدلے جا رہے تھے، اب ڈاکٹر رضوان صاحب جو اس انویسٹیگیشن کو کر رہے تھے ان کو راتوں رات تبدیل کیا گیا، اور اب وہ جو اسٹرینتھ جو دکھائی جہانگیر ترین صاحب نے کہ معمولی بات ہے ان کے لیے عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کرنا، اور اس کے بعد ان کو ٹائم بھی مل گیا، اس کے بعد ملاقات بھی ہو گئی، اس کے بعد سنوائی بھی ہو گئی، اور اس کے بعد وعدے بھی ہو گئے. جہانگیر خان ترین نے تو یہ کبھی نہیں کہا کہ ہم حکومت کو ختم کر دیں گے. نہیں بالکل نہیں کہا، بالکل نہیں کہا. لیکن جب اتنے سارے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ میری اسٹرینتھ ہے، اس کی کوئی ضرورت تھی؟ کہنے کی باتیں نہیں ہوتی، آپٹکس بھی ہوتی ہیں کچھ. ڈاکٹر صاحب آپٹکس آپ کو کیا بتا رہی ہیں؟ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں نیازی صاحب کو؟ تو دیکھیں کہنے کی بات نہیں ہے، ہم تو بہت انٹرسٹنگ سین ہے، ہم سارا واچ کر رہے ہیں. شائستہ مجھے ایک بریک لینے دیجیے اذان کے لیے، میرے پاس بڑے سوال ہیں آپ کے لیے. شائستہ جی میرے پاس آپ سے پوچھنے کے لیے بڑے سوال ہیں، میں نے بڑے سوال بنا رکھے ہیں آپ سے پوچھنے کے لیے. مجھے بریک لینے دیجیے، بریک کے بعد میں آپ سے ہی بات کا آغاز کرتا ہوں اور علی محمد خان صاحب سے بھی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. میں سیدھا شائستہ پرویز ملک صاحبہ کی طرف جاتا ہوں. شائستہ صاحبہ میں تھوڑا سا آپ سے دراصل سمجھنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کی پارٹی کی جو پالیٹکس ہے، یہ پوزیشن ہے جہانگیر خان ترین افیئر پہ، وہ ہے کیا؟ میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ جب شوگر کی انکوائری آئی اور شوگر کی قیمتیں اوپر چلی گئیں چینی کی، تو آپ کی پارٹی کے متعدد لیڈرز نے الزام لگایا کہ بھئی یہ تو اربوں روپیوں کی کرپشن ہو گئی ہے اور عمران خان کے دوست جو ہیں وہ اس کرپشن میں ملوث ہیں. پھر جب جہانگیر خان کی طرف سے دہائی آئی تو اس وقت عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہا، وہ میں آپ کو ٹکڑا سناتا ہوں، بہت دلچسپ ٹکڑا، ذرا سنائیں پروڈیوسر صاحب شائستہ صاحبہ کو. بار بار جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان پتہ کریں کہ میرے خلاف یہ کون کر رہا ہے. عمران خان، جہانگیر ترین صاحب آپ اتنے معصوم ہیں، آپ کو نہیں معلوم یا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے خلاف تمام تر کارروائی عمران خان کی منظوری سے اور ان کے احکامات کے اوپر ہو رہی ہے. جو بات ہم کہتے تھے آج پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جس کے اوپر لکیر لگا دے اس کے خلاف تمام اس ملک کے اندر کارروائیاں شروع کر دی جاتی ہیں. یعنی پہلے پی ایم ایل این کی ڈیمانڈ تھی کہ انکوائری ہونی چاہیے، پھر پی ایم ایل این نے دوسرا گیئر لگایا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ سب کچھ عمران خان کر رہے ہیں. لیکن تیسرا گیئر بہت دلچسپ ہے جو خود شائستہ نے یہ پہلے کہا ہے، شائستہ صاحبہ نے، اور جو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا. پروڈیوسر صاحب وہ سنائے کہ مریم نواز صاحبہ کیا کہتی. جتنا بڑا گروپ آپ کو نظر آیا ہے تحریک انصاف کے ایم این ایز کا، ایم پی ایز کا، میں یہ آپ کو بتا دوں کہ گروپ اس سے بہت بڑا ہے، اور وہ یہ بہت پہلے سے ہمارے ساتھ بھی اور دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. وہ الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں. جی شائستہ جی ہمیں یہ سمجھا دیں ہمارے ویورز کو کہ آپ کی پارٹی کی سیاست اس پہ ہے کیا؟ پہلے آپ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ یہاں بڑا سخت ایکشن ہونا چاہیے، جب ایف آئی اے کی انکوائری ہوئی تو آپ لوگ ہمدرد بن گئے جہانگیر خان ترین کے، آپ نے کہا کہ عمران خان خود کر رہے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم خیال گروپ اور جہانگیر خان ترین کے جو لوگ ہیں یہ آپ کے ساتھ ملنا چاہ رہے ہیں. آپ نے خود بھی کہا ہے، مریم بھی کہہ رہی ہیں، کیا ہے یہ معاملہ؟ دیکھیں آپ اٹ کو ٹیک اٹ ڈفرینٹلی. جب آپ کو یاد ہے حفیظ شیخ صاحب کا الیکشن ہوا تھا، اس وقت بھی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالا ہے. تو دیکھیں ان کو علم تھا کہ یہ گروپ ہے جو جہانگیر ترین صاحب لے کر آئے تھے، ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کی حکومت کس طرح بنی تھی اور کیا ہوا تھا. ہی نوز ایگزیکٹلی کہ کس طرح ہے، اور جہانگیر ترین صاحب ان کو کس طرح ہیلپ ہر طرح سے کرتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں اس میں رابطے اس وقت بھی پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ حکومت کے لوگوں کے ان سے پارٹی کے. آپ کیا رہی ہیں یہ تو سمجھا دیں کہ جہانگیر خان ترین عمران خان کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا عمران خان کے ساتھ ہیں؟ نو معید،
मोईद, वो मैं आपको वो बता रही हूं कि हुकूमत इमरान खान की कैसे बनी थी, ये मैं उस वक्त की बात कर रही हूं। अब जो हालात हैं वो बार बार जो जहांगीर तरीन साहब अपनी स्ट्रेंथ, नहीं मैं तो आपसे नहीं मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब जहांगीर खान तरीन पे इल्जाम लगाया मीडिया ने तो आप लोगों ने कहा कि इंक्वायरी होनी चाहिए। जब इंक्वायरी शुरू हुई तो आपने कहा कि इमरान खान ने मार डाला। अब आप कह रहे हैं कि ये अब परेशान होकर हमारे पास आ रहे हैं। नहीं, नहीं, ये नहीं कह, देखें वो दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। हम कहते हैं कि सबके साथ देखें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो हम डे वन से शोर मचा रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड, ये नहीं हो सकता कि खुसरो बख्तियार साहब के भाई और जिनको बचाना हो उनको बचा लिया जाए, सिर्फ जो है कहा जाए जो डॉक्टर रिजवान से उनसे कि जी शहबाज शरीफ को और जहांगीर तरीन किसको गिरफ्तार करने की इजाजत मांग रहे थे जो उनको हटाया गया है उस पोस्ट से। मैं जो कहना चाह रही हूं आपसे वो ये है कि वी वांट कि हम ना जहांगीर तरीन के साथ हैं ना उनके खिलाफ हैं। वी वांट कि फेयर एंड फ्री ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो और जो हो रही है इंक्वायरी के फेवर में तो उस्मा बुखारी की स्टेटमेंट को कैसे जस्टिफाई करेंगी आप? देखिए उस्मा बुखारी ने क्या आपको कहा है, क्या कहा है उस्मा बुखारी ने? उन्होंने यही कहा है ना कि जहांगीर विक्टिमाइजेशन कह ले जी, तो ये एक्चुअली एफआईए को अगर इन्वेस्टिगेशन फेयर हो रही है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, नहीं तो फिर उस्मा बुखारी की जो स्टेटमेंट है कि वजीर आजम ये सारी साजिश कर रहे हैं जहांगीर, वो तो फिर उसकी कोई जगह नहीं बनती। मोईद सुन तो ले, मैं कह रही हूं होनी चाहिए, ये नहीं कह रही कि हो रही है। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग कि होनी चाहिए। हम डे वन से कह रहे हैं कि होनी चाहिए। अगर फेयर एंड फ्री होती तो जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं और उनकी भी हो रही होती, वो भी लाइन में होते, वो भी कटेरे में होते। और सबसे ज्यादा बुजदार साहब जिन्होंने अलाउ किया, जो खुसरो बख्तियार साहब के भाई हैं, इससे ज्यादा करीब कौन था? देखिए इमरान बहुत करीब थे और इसीलिए उन्होंने पार्टी बनाई, पार्टी जोड़ी, खर्चा किया, एटीएम कहा उनको। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस शख्स जो नियाजी साहब हैं, मैं आपको कह रही हूं कि वो ही करीब थे। और आपने ये देखा कि फिर इनमें डिफरेंसेस देखे, पार्टी में खिंचाव तो बहुत अरसे से है। आपने अभी कल अगर शाह महमूद कुरैशी का बात, वो जो अपने टूर से आए हैं उसकी हो रही थी और उन्होंने बात बगैर नाम लिए कहा कि लाइन खिंचनी चाहिए एंड पीपल शुड नो कि एक रेड लाइन है। और ये तो इनकी पार्टी में बहुत खिंचाव है। तो ये कह रहा हूं क्या फेयर इंक्वायरी हो रही है या क्या जहांगीर खान तरीन के खिलाफ एक फेयर इंक्वायरी हो रही है या उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है? आपकी एक पोजीशन ले लेना। मैं आपको कह रही हूं ना कि पोजीशन अगर हम किस तरह लें पोजीशन, आप मुझे बताएं। जो बंदा इंक्वायरी कर रहा है उसको तो रातों रात हटा दिया जाता है। जो बंदे इंक्वायरी करते हैं, जो कुछ करते हैं, तो आई एक्चुअली नहीं समझ आ रही कि नियाजी साहब चाहते क्या हैं। एक तरफ वो एक ग्रुप उनको खींचता है अपनी तरफ, दूसरा ग्रुप उनको दूसरी तरफ खींचता है और वो खुद फैसला नहीं कर पा रहे। मैं अली मोहम्मद खान साहब की तरफ भी जाना चाह रहा हूं, लेकिन इससे पहले क्विकली चीमा साहब, ये जो मरियम नवाज साहबा ने इल्जाम लगाया और शाइस्ता परवेज कभी उन्होंने भी शुरू में कहा लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे हो गई हैं कि आपके लोग इन टच हैं पीएमएलएन के साथ, नहीं, बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल नहीं नजर नहीं आ रहा, बिकॉज आपको लगता है कि लोग मुसलसल राब्ते में नहीं। लेकिन आपने कहा, मैं आपके अल्फाज ही दोहरा रहा हूं कि राब्ते में है, ठीक है ना, राब्ते में है और आप लोगों को लग रहा है कि अब हमें वोट नहीं मिलेंगे पीटीआई से, तो अब आप लोग जाना चाह रहे हैं पीएमएलएन के अंदर। इसमें कितनी हकीकत? मेरे ख्याल में ये अपना हर बंदे का अपना मौक़िफ़ है इनका, लेकिन मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है, ना कोई ऐसा हमारे ग्रुप में, हमारी पार्टी में कोई ऐसा बंदा है तो फिर ये क्यों कहा जिसने जाकर कि हमारा हम ग्रुप जारी रहेगा, नून वालों से रब्ता किया। हालांकि मेरे पास और आपके पास भी ये रिकॉर्ड मौजूद है कि नून के काफ़ी जो लोग हैं वो पीटीआई में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने सीएम पंजाब से मुलाकातें भी की हैं, उनसे शामिल कहाँ हो चुके बेशुमार दफ़ा। आपको पता है पीटीआई के वो जब सारी काम हमारे सीएम साहब से लेते हैं तो शामिल हो चुके हैं ना। हालांकि ये अगर इनके साथ कोई हमारी पार्टी का बंदा पीटीआई का वहाँ पर गया है तो उसको सामने लेकर आए,
بتائیں کہیں وہ ان کے پاس کوئی ایسا مواد، کوئی پکچر، کوئی ایسی چیز؟ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں. آج بھی ہماری جب میٹنگ ہوئی ہے وزیر اعظم سے، نے کہا کہ ہم خیال گروپ جاری رہے گا، پھر اس کی کیا اہمیت؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، آج بھی جب ہم وزیر اعظم سے ملے ہیں تو ہم پارٹی کے اندر ملے ہیں، ہم کسی اور پارٹی کے وزیر اعظم کو نہیں ملے. ہمارا جو سیٹسفائیڈ ہو گئے تھے تو ہم خیال گروپ کو ختم کر نہیں، دیں. ہم خیال گروپ تو میرے خیال میں اس کو ہم خیال گروپ بھی کہہ لیں، یا پارٹی کے اندر، ہر پارٹی کے اندر ایک گروپ ہوتا ہے، ہر پارٹی کے اندر لوگ ہوتے ہیں جو پارٹی کے اندر بیٹھ کر پارٹی میں دڑا بازی کرتے ہیں، گروپنگ کرتے ہیں پارٹی کے، لیکن وہ اپنے لیڈر کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں. ہم آج بھی وزیر اعظم کے ساتھ مخلص ہیں، یہ کہ ہم ان سے پیچھے ہیں، لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم ترین صاحب کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب، میں آپ کو ایک ٹکڑا سناتا ہوں. اب سے 2-3 دن پہلے جہانگیر خان ترین صاحب عدالت سے باہر نکل رہے تھے لاہور میں، تو انہوں نے ان کیسز کے حوالے سے کیا کہا. علی محمد خان صاحب بہت امپورٹنٹ انہوں نے ایک چیز کہی ہے، بہت امپورٹنٹ یہ سوال ہے، ذرا سنائیں پروڈیوسر صاحب. یہ کیس ایف آئی اے کا ہے ہی نہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایف آئی اے کا ہو. مجھے بتائیں، آپ ذرا جا کے مطالعہ کریں کون سی آج تک اس سے پہلے ایف آئی اے میں پرائیویٹ کمپنی کے کاروبار میں کبھی کسی کو اوپر ایف آئی آر بنائی. کوئی مدعی نہیں ہے، کسی میرے شیئر ہولڈر نے آج تک اعتراض نہیں کیا. بہت خوش ہیں سب میرے سے سارے، یہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو ایف آئی آر کر کے اس میں ہم لے آئیں گے آپ کو ایف آئی اے کے نیچے. یہ غلط ہے، یہ کرمنل نہیں ہے، یہ فوجداری نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اگر کسی کو اعتراض ہے، بہت اعتراض ہے کسی کو، تو یہ ایس سی پی کے معاملے ہیں، یہ ایم پی آر کے معاملے ہیں، ان کے ساتھ کریں، چلتے جائیں. علی محمد خان صاحب، یہ جو بات میں بڑا وزن ہے جہانگیر خان ترین صاحب کے کہ پرائیویٹ کمپنی جو ہے اس کے معاملات کی کبھی اس سے پہلے تو سننے میں نہیں آیا کہ کمپنی خود سے انویسٹیگیشن ایف آئی اے نے شروع کر دی ہو. اگر غلط انویسٹمنٹس کی ہیں کمپنی نے تو شیئر ہولڈرز کو پلینٹف ہونا چاہیے تھا. آپ خود بھی وکیل ہیں، وہ ایک درخواست لے کر آتے ہیں ایف آئی اے کے سامنے کہ جی ہمارے حقوق جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں رانگ ڈیسیجن میکنگ سے، اور یہ چلی گئی یہ چیز، وہ پیورلی ایف بی آر یا ایس سی سی پی کے ڈومین میں ایف آئی اے چلی گئی. اس کو کیسے ہم سمجھ سکیں؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، شروع میں بھی آپ سے بات نہیں ہو سکی. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. میں ابتدا سے کروں گا ڈاکٹر نوید صاحب کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4304، سب اس کو پڑھ لیں، 4304. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ ایک خاتون نے چوری کی تھی جس پہ کچھ لوگ سفارش میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ یہ اس خاتون جس کا نام اتفاق سے فاطمہ تھا، اس کی جگہ میری اپنی بچی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتی تو بھی اس کو سزا ملتی. اور وہ تاریخی کلمات ادا کیے کہ تم سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی کہ طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے اور ہوتا تھا. یہ بات اکثر عمران خان صاحب اپنی کرتے بھی ہیں، یہ وہ حدیث کو کوٹ کرتے ہیں. اب یہاں پہ سمپل سی بات ہے کہ میں ان تمام دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب آپ کے لیڈر ہیں جو کہ ہیں، اور اگر آپ تحریک انصاف ہیں جو کہ آپ ہیں ماشاءاللہ، تو آپ کو اعتماد ہونا چاہیے. آپ کا لیڈر کسی سے ذاتیات نہیں کرے گا، اور آج آپ کی ملاقات ہو بھی گئی ہے، وہاں آپ کو تسلی بھی لیڈر نے دے دی ہے کہ کسی سے ذاتیات نہیں ہوگی، لیکن جو سوال ہوگا اس کا جواب آپ کو عدالت میں دینا پڑے گا. ہاں، ایک نقطہ امپورٹنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہوا ہے کہ ان کی ملاقات ہو گئی ہے. بعض اوقات لیڈر کو تمام چیزوں کا نہیں پتا ہوتا، آپ نے آ کے ان کو پورا بریف کر دیا ہے، تو اگر کوئی کہیں زیادتی کا احتمال بھی تھا تو عمران خان صاحب اس احتمال کو بھی ختم کر دیں گے. باقی تحریک انصاف بنی ہی ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب انصاف کے لیے ہے، احتساب کے لیے ہے. یہ ہو نہیں سکتا انصاف کے لوگوں سے تو سوال ہو، اور انصاف اور احتساب کے حوالے سے ٹھیک ہے. دیکھیں، یہ تو آپ اسی موقف کو دہرا رہے ہیں کہ وزیر اعظم کا یا تحریک انصاف کا موقف ہے کہ تمام لوگ جس پہ الزام لگ جائے اس کا احتساب ہونا چاہیے، انصاف ہوگا، اپنا نام کلیئر کریں. میرا سوال تو یہ ہے کہ یہاں تو الزام تو لگا تھا کہ شوگر کی انکوائری ہوئی ہے اور جہانگیر خان ترین اور یہ لوگ ذمہ دار ہیں شوگر کی قیمتوں کو بڑھانے کے لیے. ایف آئی اے نے جا کے ڈھونڈ کے لیا ہے کہ جناب شیئر ہولڈرز کے فیصلے غلط کیے گئے ہیں، انویسٹمنٹ غلط کی گئی ہیں. ان کا تو شوگر کی پرائسز کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ تو خالصتاً سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے ریگولیٹری میٹرز ہیں، ایس سی سی پی کے یا فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ٹیکس میٹرز ہیں. اگر ٹیکس میٹرز اور ایس سی سی پی میٹرز میں ایف آئی اے گھس جائے گی تو کون سا بزنس مین ہے پاکستان کا جس کو پھر ایف آئی اے نہیں پکڑے گی؟ یہاں تو پوری یہ تو بیسکلی اب سیاست کا کیس ہی نہیں ہے، یہ پبلک آفس کے ابیوز کا کیس ہی نہیں ہے علی محمد صاحب. یہ تو ایک پرائیویٹ کمپنی کے معاملات ہیں. ڈاکٹر صاحب، کیس تو ظاہر ہے، میں چونکہ اس کیس میں وکیل نہیں ہوں، لیکن ایز اے وکیل آپ کو یہ چھپ رہا ہے نا سب کچھ اخباروں میں، میں نے آپ کو ٹکڑا بھی سنایا ہے. جی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں تو ظاہر ہے اس کیس میں وکیل نہیں ہوں، لیکن ایز اے وکیل آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کیس ہے اس میں آپ کی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے
اور انویسٹیگیشن کے دوران فار ایگزامپل کسی پہ سائیکل چوری کا کیس ہے اور کیس کے دوران اس پہ کوئی لینڈ گریبنگ کی یا کوئی اور اس سے زیادہ خطرناک چیز سامنے آتی ہے تو آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. اب میں یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نخواستہ جہانگیر صاحب کے خلاف جو الزام ہے وہ صحیح ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے پہ آپ قدغن نہیں لگا سکتے کہ آپ نے اس جرم کی تو تحقیقات کرنی ہے, اس کی نہیں کرنی. اگر کوئی جرم ہوا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اگر جرم نہیں ہوا ایک لمحے میں عدالت میں کیس اڑ جائے گا اور سب کی ایف آئی اے کی ہی ہوگی. اور آج وزیر اعظم صاحب نے تسلی بھی دے دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں جہانگیر صاحب بڑے ایکسپیرینس آدمی ہیں, معاملات کو سمجھتے ہیں, ان کے پاس بڑی اچھی لیگل ٹیم بھی ہے. لیکن فائز در کیس, اور میرے خیال میں جتنا میں تھوڑا بہت میڈیا میں سنا ہے, انہوں نے یہ بات شاید کہیں کی بھی ہے کہ میں عدالت سے اپنے کیسز کو فیس کروں گا. صرف ان کو جو ایک شک تھا, جو ایک اعتماد تھا, وہ میرے خیال میں آج دور ہو گیا کہ میرے سے کوئی ذاتیات نہ ہو. وزیر اعظم صاحب نے سب کو تسلی دی ہے کہ ذاتیات. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں, مجھے ایک بات ڈاکٹر صاحب بتائیں, پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے, یہ عمران خان صاحب کو کیا کوئی شوق تو نہیں ہے کہ اپنے لیے خود سے مصیبتیں کھڑی کرنے کا؟ یہ اس بات کو واضح کرتا ہے, ونڈیکیٹ کرتا ہے عمران خان صاحب کو کہ اگر شہباز صاحب سے سوال ہوئے, میاں صاحب سے سوال ہوئے, یا کسی اور اپوزیشن کے ممبر سے, خوشی شاہ صاحب سے سوال ہوئے, تو اپنوں سے بھی ہو رہے ہیں اور اس کی وہ قیمت بھی چکانے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بہت ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے. اور اس پہ تحریک انصاف کے لوگ بھی آج مطمئن ہو کے نکلے ہیں کہ چلیں جہانگیر صاحب سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی. لیکن ایک سوال میں اس سیگمنٹ میں جاتے جاتے ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہم ضرور اپنے آقا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ پھر ہم ایک کمزور کے لیے بھی اسی طرح تن و دو کے ساتھ, اسی تگ و دو کے ساتھ اس کے لیے بھی سوال اٹھائیں, اس کے لیے بھی ہم بات کریں. اچھا, صرف طاقتور ذرا پی ایم ایل این کو آنے دیجیے, کریں اس غریب کے لیے بھی کریں جو جیلوں میں. ذرا شائستہ کو آنے دیجیے. شائستہ, یہ علی محمد خان صاحب یہ آرگومنٹ کر رہے ہیں کہ در حقیقت جہانگیر خان ترین صاحب کے خلاف کیسز لا کر تحریک انصاف نے اور وزیر اعظم نے اپنا مقدمہ جو ہے پی ایم ایل این کے خلاف مضبوط کر لیا. یعنی جو آپ لوگوں کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا. ذرا سا الزام لگا, نظر بھی آ رہا ہے کہ ایف بی آر کا معاملہ ہے, ایس سی سی پی کا معاملہ ہے, یہ تو پبلک آفس کا ابیوز بھی نہیں ہے, وہ بھی کٹہرے میں کھڑے ہیں, اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو پھر آپ کا تو کیس ہی کمزور کر دیا انہوں نے. دیکھیں ماشاءاللہ معید, یہ ایسی حکومت آئی ہے کہ ایک سے ایک بڑی کنٹروورسی, ایک سے ایک بڑی کنفیوژن, اور ایک کرائسس سے نکلتے ہیں, ایک ایشو سے نکلتے ہیں, دوسرے میں الجھتے ہیں, پچھلے کو بھول جاتے ہیں, آگے چل پڑتے ہیں. وہ اس سے بڑا لگتا ہے, اس سے بعد اب کچھ نہیں. دیکھیں جو اس وقت بھی ہو رہا ہے, آپ مجھے صرف ایک بات میرے بھائی سے پوچھ کے بتا دیں کہ ڈاکٹر رضوان کو کیوں بدلا گیا ہے. بس مجھے, وہ پوری انویسٹیگیشن کر رہے تھے, وہ کیس کر رہے تھے, وہ چاہے اس میں جہانگیر ترین آ رہے تھے, چاہے مجھے نہیں پتا اس کو بھی کچھ لوگوں کو چھوڑ کر شہباز شریف کے پیچھے یا سلمان شہباز, جو بھی کیا وجہ ہوئی کہ ڈاکٹر رضوان کو بدلا, یہ مجھے پوچھ کے بتا دیں. کیونکہ دیکھیں یہ اسی طرح کا کام ہوا ہے کہ ایک منسٹر اپنی منسٹری میں سیٹل ہوتا ہے, ابھی کچھ کام کو سمجھتا ہے اور بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. مجھے تو آج ایک وزیر کی دوسرے وزیر کے خلاف, کہ ایک نے کہا ہم نے وینٹیلیٹرز بنا لیے اور پاکستان اب سیلف سفیشینٹ ہو گیا. آج دوسرے وزیر صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ وہ تو بالکل بیکار اور کارآمد ہی نہیں ہے وہ وینٹیلیٹرز. تو دس از ہاؤ دس گورنمنٹ مووز. ان کی کوئی چیز میں, ہر چیز میں کنفیوژن ہے, ان کے سٹیٹمنٹس میں کنفیوژن ہے, ان کے سٹیپس میں کنفیوژن ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کیوں اس کو بدلا, کیوں کس کو نیا لائے, یہ کیا کروانا چاہتے ہیں, یہ ان کے منہ سے کیا کام کروانا چاہتے ہیں, انویسٹیگیشن کو کس سوال آپ کا جیسا آگے. مجھے ایک بریک لینے دیں. علی محمد خان صاحب نے آپ کا سوال رجسٹر کر لیا ہے اور چیمہ صاحب نے بھی رجسٹر کر لیا ہے. ایک بریک مجھے لینے دیجیے, بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے جواب لیتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں سے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین سیاسی ڈسکشنز میں خاص کر کے ٹیلی ویژن میں یہ بہت ہوتا ہے کہ سوال کچھ ہوتا ہے, جواب اس کا کچھ ہوتا ہے. بہرحال شائستہ ملک صاحبہ نے اپنا ایک مقدمہ جو ہے, اپنا جو الزام ہے اور اپنے جو سوال ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے اور علی محمد خان صاحب کے حوالے سے اور جناب اجمل چیمہ صاحب کے حوالے سے وہ رکھیں. علی محمد خان صاحب جو انہوں نے الزام لگایا کہ آپ کی حکومت کو جب دیکھتی ہیں کنفیوژن ہی کنفیوژن نظر آتی ہے, کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ آپ کی حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے. یہ ان کا الزام ہے جو مجھے سمجھ آیا. اوکے صاحب, کنفیوژن تو کوئی نہیں ہے, سمپل سی بات ہے. تحریک انصاف کے نام پہ بنی ہے. اب ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. دیکھیں اب مولانا صاحب کی ایگزامپل دے دیتا ہوں, فضل الرحمان صاحب کی جماعت مذہب کے نام پہ بنی ہوئی جماعت ہے.
وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن مذہب کے خلاف کھلم کھلا کی بات کریں گے تو ان کی جماعت ہی ختم ہو جائے گی. وہ کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر رضوان کو تبدیل کر دیا نا، وہ اس پہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹر رضوان کو تبدیل کر دیا FIA میں. دیکھیے میں باریکات میں نہیں جاتا، اس پہ بھی میں بات کر لیتا ہوں. میں براڈر اسپیکٹرم میں بات کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف کیسے کمپرومائز کر سکتی ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، یا میاں نواز شریف جو سابق وزیر اعظم ہیں، یا آصف علی زرداری صاحب، یا خورشید شاہ جو سابق وزیر اپنا وہ تھے اپوزیشن لیڈر تھے، ان کے خلاف کیسز بنے. کچھ اس میں زیادہ تر کیسز اپوزیشن کے ان کی جو حکومتیں تھی ان کے زمانے کے تھے، ہمارے دور کے ہیں بھی ویسے کم. ان پہ کیسز بنے، حکومت نے راستے میں روڑا نہیں اٹکایا اور نیب کو یا اداروں کو کام کرنے دیا. اب اگر ہمارے کسی اپنے بندے پہ کیس ہے، دو باتیں اس میں سے ڈاکٹر صاحب نکلتی ہیں. اگر اس کو ہم روکتے ہیں، ہم اپنا مقدمہ خراب کرتے ہیں، ہم تحریک انصاف کو خود ہی ختم کر دیں گے، اس میں سے انصاف کو نکال دیں گے اگر ہم اپنوں سے سوال نہیں ہونے دیں گے. دوسرا، اپنوں سے اگر سوال ہو رہا ہے، ہمیں کیا فائدہ ہے اپنے لوگوں کے خلاف سوال کر کے، سوائے اس کے کہ ہم اپنے اسٹینڈ کو وینڈیکیٹ کریں کہ بھئی جس پہ الزام ہوگا اس سے سوال ہوگا، حکومت اس کو روکے گی نہیں. یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر جہانگیر صاحب سے سوال ہو رہا ہے اور ان کے ساتھ کچھ دوست بھی ہمارے اس پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں، حکومت کو تو اس کا بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ اپنی حکومت اس طرح کی چیزوں سے ماضی میں لوگ کبھی جرت نہیں کر سکے اپنے لوگوں سے سوال کرنے کی. 3 بار میاں صاحب وزیر اعظم بنے ہیں، 4 بار پیپلز پارٹی. مجھے کوئی بتائے اب آپ ہی کی پارٹی کے ہیں نا ہم خیال گروپ کے چیمہ صاحب، تو ان سے اس کا رد عمل لے لیتے ہیں. یہ جو علی محمد خان صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کو تو انہوں نے بتا بھی دیا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. انہوں نے آج ایک کوشچن اٹھایا، اس پہ ان کو تسلی ہے، وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. عمران خان صاحب ان کے لیڈر ہیں، ظاہر ہے ان کی ایک ایفیلیشن ہے جہانگیر صاحب سے. ان کی آج ایک کوشچن انہوں نے اٹھایا، اس کی آج ان کو تسلی ہوگی. وزیر اعظم صاحب نے ان کو بتا دیا کہ کوئی کسی سے ذاتیات نہیں ہوگی، نہ وہ ہونے دیں گے. ہاں اگر سوال ہے تو اس کا جواب آپ عدالت سے دیں گے، وہاں سے آپ کا کیس آپ کو ادھر سے ملے گا. میں سمجھتا ہوں ہمارے حساب سے تو معاملہ بالکل ختم ہے. باقی میڈیا زندہ رکھنا چاہتا ہے، ظاہر ہے میڈیا وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا ہی زندہ رکھ رہا ہے. لیکن آپ لوگوں کی جو یعنی اگر بات تو بڑی سمپل ہے، علی محمد خان صاحب کے لیے تو یہ ہے کہ الزام لگ گیا ہے، تحریک انصاف ہے، سب کے ساتھ انصاف کرنا ہے. اگر نواز شریف کی، شہباز شریف کے الزامات کی تحقیقات ہونی ہے تو پھر جہانگیر خان ترین پہ PTI کے بڑے لیڈر ہیں، ان پہ الزام لگ گیا تو تحقیق تو اس کی ہونی. پھر آپ کا مسئلہ ہے کیا؟ نہیں، علی بھائی نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. واقعی ہماری پارٹی تحریک انصاف ہے اور وزیر اعظم پاکستان نے آج ہمیں سب کو یقین دلایا ہے کہ اگر جیسے بھی انہوں نے اپنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا کہ جب ان کے سامنے کیس آیا تو انہوں نے بھی ایک گھر کی مثال دی تھی، تو آج بھی وزیر اعظم صاحب نے ہمارے سامنے بھی یہی مثال رکھی ہے کہ اگر میں انصاف کروں گا، اور جب سے میں وزیر اعظم بنا ہوں میرے ایمان میں یہ بات ہے، میرے لیے سب برابر ہیں، چاہے وہ نواز شریف ہے، چاہے شہباز شریف ہے، زرداری ہے، چاہے وہ جہانگیر ترین ہے، چاہے وہ کوئی علی محمد ہے یا اجمل چیمہ ہے. جو بھی داروں کے سامنے آئے گا، جس پر بھی کوئی بھی بات آئے گی، وہ داروں کے سامنے پیش ہوگا، عدالتوں میں جائے گا. میں کسی کے ساتھ آج انہوں نے بڑے یقین سے ہمیں یقین دلایا ہے کہ میں کسی بھی بندے کے فرد، یہ تو جہانگیر ترین دونوں کا ہے، میرا اپنا بھائی ہے، اپنا ساتھی تھا، اپنا دوست تھا، میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ میں اس کے خلاف کو جاؤں. لیکن جو رپورٹیں آئی ہیں، داروں کی رپورٹیں تھیں، میں اس کو دیکھ رہا ہوں. میں صرف انصاف لے کر آنا چاہتا ہوں اور انصاف پر مبنی کام کریں. میں کسی بھی ایک بندے کے خلاف، انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ اپنی ذاتی طور پر کسی کے خلاف نہیں. اگر کوئی پارٹی کے اندر تھے اختلافات یا پارٹی کے ہمارے ایشو تھے، انہوں نے کہا انشاءاللہ ان کو بھی ہم جی. شائستہ دیکھیے، یہ بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں دونوں PTI کے لیڈر، ایک ہم خیال گروپ کے، ایک ظاہر مین سٹریم وفاقی وزیر ہیں، کہ ہم اخلاقی طور پر، مورلی طور پر آپ سے سپیریئر ہیں. ہم پہ اگر الزام لگے گا ہم اپنی تحقیقات ہونے دیں گے، اس کو روکیں گے نہیں، عدالتوں میں جائیں گے. ہم کے بہت ہی ڈیئر اینڈ نیئر ہیں پرائم منسٹر کے، جن کو ان پہ الزام لگ گیا، ان سے زیادہ کوئی قریب نہیں تھا. 3-4 وزراء بھائی ہمارے جو پہلے آلریڈی فیس کر چکے ہیں ساری چیزیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ تو جس میں الزام لگتا ہے پھر اس کو ہٹایا جاتا ہے، وہ اپنا نام کلیئر کر کے آتا ہے. یہ تو بیسکلی طور پہ اخلاقی پوزیشن لے رہے ہیں آپ کے خلاف. ڈاکٹر صاحب مجھے تو ہنسی آ رہی ہے کہ میرے دونوں بھائی، آئی مین دے آر ویری آنریبل اینڈ ریسپیکٹفل، لیکن ان کا میری بات سنیں، ان سے پوچھیں کہ وہ عامر کیانی صاحب کے اوپر دوائیوں کا سکینڈل آیا تھا، ان کو تو ایک جگہ سے ہٹا کے پھر دوسری منسٹری دے دی گئی، وہ آج تک اس انویسٹیگیشن کا ہمیں نہیں پتا چل سکا. فردوس عاشق ایوان کو یہ کہہ کر ہٹایا گیا تھا فیڈرل سے کہ ان کے اوپر بھی کوئی بدعنوانی کا وہ ہے، آج تک اس کا بھی نہیں پتا چل سکا. مالن جبا کا کیس
آج تک ہمیں اس کا بھی نہیں پتا چل سکا. میٹرو پشاور آج تک ہمیں اس کا بھی نہیں پتا چل سکا. پیٹرول میں ندیم بابر صاحب یہ بڑے آرام سے لوگوں کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور اربوں روپے کا جو ہوتا ہے نا وہ چوری ہو جاتی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ علی محمد خان صاحب کو اس کا جواب دیں کیا ہو رہا ہے, بیکاز مجھے یہ پتا ہے کہ ڈاکٹر رضوان کے علاوہ بشیر میمن صاحب کو بھی نیب سے وہ جب نکلے تھے ریزائن کیا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا, مجھے میرے بھائیوں کی اگر میموری میں ہے تو بتا دیں کہ بشیر میمن صاحب نے کیا کہا تھا, علی محمد خان صاحب جواب دیں سر. کیا کہا تھا کہ اگر انویسٹیگیشن ان کی طرف مڑتی ہے تو یہ ہماری تنخواہیں روک لیتے ہیں اور ہمیں پریشرائز کرنے لگتے ہیں. ٹھیک, وہ علی محمد خان صاحب کو جواب تو دینے دیں, آپ نے اتنا بڑا سوال ان سے کر دیا. علی محمد خان صاحب. ڈاکٹر صاحب اس کی باریکات کا مجھے نہیں پتا, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ آج اگر ہمارے نہیں, انہوں نے 4-5 ایگزامپلز دے دی ہیں نا, فردوس عاشق اعوان کی, عامر کیانی کی, ندیم بابر کی. وہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی کسی چیز کا منطقی حل نہیں ہوتا, الزام لگتا ہے. عمر ایوب صاحب کی, وہ یہ کہہ رہی ہیں. عمر ایوب صاحب کی. میں عرض کروں اگر آپ کی اجازت ہو. جی میں آپ سے بڑی دیر سے جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں صاف سچی بات کروں گا. میں اس کوئی 45 سال کا بندہ ہوں. میڈم میرے سے تھوڑی سی بڑی ہوں گی, باقی اجمل بھائی بیٹھے ہیں اور شاید میری عمر میں ان کی زیادہ فرق نہ ہو. ایک جنریشن اس وقت ہمارے سامنے ہے, ایک اس کے بعد آ رہی ہے. اپنے لیڈران کے غلط کاموں کو ہم نہ اس کو ڈیفینڈ کریں. انہوں نے اپنا وقت گزار لیا ہے, کوئی 3 بار بن گیا ہے, کوئی 4 بار, کوئی 1 بار بن گیا ہے. میں خان صاحب کی بھی بات کروں, میں میاں صاحب کی بھی کروں, میں زرداری صاحب. اس ملک میں اب میرے شائستہ بی بی کے, اجمل بھائی کے اور ڈاکٹر صاحب آپ کے بچوں میں رہنا ہے. اف یو وانٹ کہ ملک وہ ملک بنے, پھر جماعت کے اصولوں پہ چلے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں کہہ کے اس پہ چلے. اس وقت اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہے, کوئی مضبوط لوگوں سے سوال ہو رہا ہے, چاہے غلط ہو رہا ہے, اگر فرض کریں غلط ہے, یو آل بلیو ان دا جوڈیشری ایٹ دا مومنٹ. اس وقت سپریم کورٹ اپنی ہسٹری کی ہائی پہ ہے کہ اس وقت سب کو سپریم کورٹ عدالتوں پہ اعتماد ہے. 1 منٹ میں ایک پیشی میں کیس کا کیس ہو جائے گا اور ایف آئی اے کے کو جو ہے منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اگر اس نے کوئی جعلی کیس بنایا. لیکن اس ملک کو آگے تو چلنے دیں. خدارا مجھے یہ بتائیں کبھی کسی میں ہمت ہے ماضی میں کہ اپنے اس سے سوال ہوا؟ نہیں ہوا نا. ہمارے دور میں ہوا ہے. ہم کہتے ہیں ہم پرفیکٹ نہیں ہیں, ہو سکتا ہے ہم سے بھی غلطیاں ہوں. یہ کہہ رہی ہے کہ الزام لگتا ہے ہٹا دیتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد سزا نہیں دیتے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں, دیکھیں میں ضروری تو نہیں اس کی بات کی ہم وضاحت کریں. یہ پارٹی کے اندر کی باتیں ہیں, وہ پارٹی کے اندر حل ہو جاتی. میں دیکھیں ڈاکٹر صاحب اس وقت جو ہے, اس وقت مجھے بتائیں نا, اس وقت آپ ایک ایسی جماعت سے مخاطب ہیں جو وہ کام پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں عمران خان صاحب کر رہے ہیں جو 3 بار وزیر اعظم عمران خان میاں صاحب بن کے نہیں کر سکے, اپنی 3 بار کی حکومتوں میں نہیں کر سکے, احتساب پہ اسٹینڈ نہیں لے سکے, بلکہ وہ خود کہتے تھے کہ جو کرپشن ہے وہ اتنا بڑا ایشو ہی نہیں ہے, ان کے نزدیک ایشو ہی نہیں ہے, ان کے نزدیک احتساب یا انصاف کوئی ایشو, تو پھر بات ہی ختم ہے. چیمہ صاحب بھی اس پہ تھوڑا سا تھوڑی بنتے ہیں. چیمہ صاحب دیکھیں, وہ شائستہ یہ کہہ رہی ہیں کہ الزام لگے بہت سے لوگوں پہ, عامر کیانی پہ لگ گیا, ندیم بابر پہ لگ گیا, کسی اور پہ لگ گیا, الزام لگا ہٹا دیا لیکن پھر بعد میں کوئی تحقیق نہیں کی. وہ یہ کہہ رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا موقف شاید درست ہو, لیکن یہ پارٹی کے اندر کی باتیں تھی, انکوائری ہوئی, کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی. جو چیز سامنے نہیں ہو اس کو ہم مارکیٹ میں کیوں لے کر آئیں؟ اس کی وضاحت ہمیں دینے کی کیا کسی کو ضرورت ہے؟ ہم کسی کو جواب دیں. ہم تو اپنی پارٹی کے اندر جو 2 خان صاحب کو رپورٹ آتی ہے اس کو انکوائری کراتے ہیں. جو جس کے سامنے کیس آتا ہے, جیسے دیکھیں ترین صاحب سے بڑا تو ان کا دوست اور ساتھی نہیں تھا, ان کو عدالتوں میں آنا پڑا, ان کو انکوائری کا سامنا کرنا پڑا. جو لوگ جن پر الزام ہوتے ہیں وہ کوئی ضروری تو نہیں ان کو میدان میں لے کر آئیں یا ان کی انکوائری ہم مارکیٹ میں اوپن کریں. شاید صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ الزام ضرور لگا لیکن اس کے اور ہٹا بھی دیا, الزام لگتے ہی ہٹا دیا گیا لیکن اس کے بعد کوئی ایسی چیز آ نہیں سکی, اس لیے نہیں یہ ان کا موقف ہے, اس لیے بعد میں سزا کا عمل نہیں. ڈاکٹر صاحب اس کو ہٹا نہیں دیا, اس کو اس سے زیادہ لوکریٹو پوسٹ پہ لگا دیا گیا. یہاں سے ہٹا کے وہاں ایک میوزیکل چیئر ہو رہی ہے, ادھر سے اٹھاتے ہیں ادھر لگاتے ہیں وہی لوگ, اور ظفر موج لگی ہوئی ہے. میرے ایک سوال کا اور ان سے پوچھتے ہیں کہ پلیز کوئی ہیڈ رول کرے گا جو ان کو سبکی اٹھانی پڑی ہے سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں. کوئی کسی کو جو میل آف آئی ڈی جو صدر مملکت نے جو کیس بنایا تھا اس میں کچھ ان کو کوئی ہیڈز رول کریں گے ان کی حکومت. سوال آپ کا دلچسپ ہے لیکن
से भी कम मेरे पास वक्त रह गया था। सवाल आपका यकीनी तौर पर दिलचस्प है, इसको उठाना चाहिए, लेकिन वक्त हमारा खत्म हुआ। मेरे तीनों मेहमानों का शुक्रिया, दोनों पार्टीज का मौक़िफ़ भी सुना, हम ख्याल ग्रुप का मौक़िफ़ भी आपने सुना। फैसला नाज़रीन हमेशा आपका अपना होता है, आप सब कुछ सुनते हैं। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।